बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मॉर्निंग विद स्टार एशिया के साथ मैं हूं अनम मंजूर और मेरे साथ हैं मीरा सुलहरी। नाजरीन, आज की अच्छी बात में हम शुरू करते हैं हदीस पाक शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने सूरज की मगरिब से तलू होने से पहले तौबा कर ली तो अल्लाह इसकी तौबा कबूल कर लेंगे। तो नाजरीन, सबसे पहले जानने की बात यह है कि तौबा है क्या। नाजरीन, जब बंदा इस बात की मार्फत कर ले कि जो उसने गुनाह किया है वो इतना बड़ा है कि वो उस बंदे के और रब के दरमियान जो है वो रुकावट बनता जा रहा है, और वो इस बात से तहैया कर ले कि वो आइंदा इस गुनाह को नहीं करेगा और सच्चे दिल से इस बात की तौबा करे कि वो अपनी आने वाली ज़िंदगी में ये गुनाह नहीं करेगा। और उसकी इस कैफियत को, बंदे की इस कैफियत को हम तौबा कहते हैं। और जैसे कि तौबा करने वाला जो है वो अल्लाह ताला को बहुत पसंद है, यानी कि इरादा, इल्म और जो निदामत है, इन तीनों के मजमूए को हम तौबा कहते हैं। और बेशक तौबा करने वाला रब्बुल इज़्ज़त को बहुत ज़्यादा पसंद है। बिल्कुल ऐसे ही है। और तौबा करने वाला शख्स जो है वो कभी भी जो है अपनी ज़िंदगी में मायूस नहीं होता। कहते हैं कि अल्लाह ताला भी तौबा का मौका अनम उन लोगों को देता है जिनको अल्लाह ताला पसंद करता है। कहते हैं कि बादशाह था जो बहुत ही गुनाहगार था, और कहते हैं कि उसके गुनाह इस हद तक बढ़ चुके थे कि वो मुर्दा लोगों के साथ अनम ज्यादती करता था। तो कहते हैं कि अल्लाह पाक ने किसी को जो है ख्वाब में जो है किसी को आया कि इसको जो है पूरी सल्तनत की वजारत दे दी जाए, और उसको पूरी सल्तनत की जब वजारत दी गई तो कहते हैं कि उसको वजारत दी तो उसने और गुनाह करना शुरू कर दिए, और उसको और गुनाह करने से ये हुआ कि एक दिन वो मर गया। और कहते हैं कि अल्लाह पाक ने उसको इतनी खुशियाँ दी कि उसको तौबा करने का मौका ही नहीं मिला। तो इस वजह से अगर हम दिन में ज़्यादा नहीं, एक बार भी अगर तौबा कर लें तो सोचें कि हम कितने खुश नसीब शख्स हैं कि अल्लाह पाक ने हमें जो है इस काबिल समझा है कि हम तौबा करते हैं। हम नमाज अगर पढ़ते हैं तो अगर हम अगली नमाज नहीं पढ़ सकते तो हमें ये फील ज़रूर करना चाहिए कि क्या हमें हमारी ऐसी कौन सी बात है जो हमारे अल्लाह पाक को बुरी लग गई है, और अल्लाह पाक ने हम लोगों को अपने आगे खड़ा होने से भी बिल्कुल जो है ऐसा काबिल नहीं समझ रहे। बिल्कुल ऐसी ही है। तौबा करनी चाहिए, दिन में कई दफ़ा तौबा करनी चाहिए, क्योंकि अगर इंसान को बीमारी या मौत आ गई और वो उसको तौबा का जो है वो मौका ना मिला तो फिर, और इस पे रवायत भी है कि दोजियों की ज़्यादा चीखों पुकार जो है वो तौबा में टाल मटोल के सबब ही होगी। बिल्कुल ऐसे ही है। और कहते हैं कि सूरज की मगरिब से तुलू होने से पहले तौबा कर ली तो अल्लाह इसकी तौबा कबूल कर लेंगे। मतलब मगरिब के बाद जो है दूसरा दिन इस्लामी लिहाज से स्टार्ट हो जाता है। तो इस वजह से कहते हैं कि अगर हम जो है सूरज जो है सूरज के गरूब होने से पहले एक तो तौबा करनी चाहिए हमें, और जो है कहते हैं कि तुलू होने से पहले भी हमें तौबा करनी चाहिए। और जो रात और सुबह के बीच में एक वक्त आता है वो होता है तहज्जुद का। कहते हैं तहज्जुद एक इतनी लाडली नमाज है जो अपनी बात मनवा कर छोड़ती है। और अल्लाह पाक तहज्जुद के वक्त में अपने बंदे से कह रहा होता है कि ए बंदे, तू मुझसे मांग, तू मुझसे तौबा कर, मैं तेरी तौबा भी कबूल करूंगा, तो मुझसे मांग, मैं तुझे रिस्क भी दूंगा। और इसी पर जो है तहज्जुद के हवाले से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि रात के किसी पहर बंदे की आंख खुले और वो वजू करके जाए नमाज पर आए और वो मुझसे मांगे तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं उसको ना दूं, और अगर मैंने उसको ना दिया तो इसका मतलब है कि मैंने बंदे से बेवफाई की। और अगर बंदे ने उसकी रात की किसी पहर आंख खुली और वो जाए नमाज पर ना आया तो इसका मतलब है उसने मेरे से बेवफाई की, और बेशक अल्लाह ताला जो है वो बेवफाई नहीं करता। बिल्कुल ऐसे ही है। और साथ ही साथ हम अपने प्रोग्राम में जिस तरह आगे बढ़ रहे हैं तो आपको बताते चलें, आप हमें लाइव कॉलर के जरिए भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा नंबर आप लोगों के टेलीविजन स्क्रीन पे है, और हमें आप शामिल गुफ्तगू हमारे साथ प्रोग्राम
میں ہو सकتے ہیں. آپ کے پاس بھی کوئی اچھی بات ہے تو ہمارے ویورز کے ساتھ آپ شیئر کر سکتے ہیں, کیونکہ اچھی بات جو ہے وہ بھی شیئر کرنا کسی کے ساتھ ایک جو ہے صدقہ جاریہ ہے. تو ناظرین, یہ جو توبہ کی ایک باتیں ہیں, ان کو لے کر اگر ہم چلیں اور ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں خدا پاک سے, تو اللہ پاک ہمیں معاف کرے گا. بے شک وہ رحیم و غفور ہے. بے شک. اور اب یہ ہے کہ توبہ کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے, کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت سے سچے دل سے معافی مانگے کہ یہ گناہ مجھ سے ہو گیا, یا رب العزت مجھے اس پر معاف کر دے, اور آئندہ میں اس بات کا ارادہ کرتا ہوں کہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا. تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسا گناہ ہے کہ جس پہ رب العزت جو ہے وہ ہماری توبہ قبول نہ کرے, یا ہم جس پہ توبہ کریں تو وہ ہماری جو ہے وہ توبہ قبول نہ ہو اور ہمیں اس کی سزا اس جہان میں ملے. تو اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں ہر وقت جو ہے وہ توبہ کرنی چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے. تو انم میں چاہوں گی کہ ہم آگے بھی بڑھیں اور جو ہے بتائیں اپنے ناظرین کو کہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ بندے کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے جب تک وہ 2 کے 3 گناہ یا صلہ رحمی کے خلاف دعا نہ کرے, اور جب تک وہ جلد بازی کا مظاہرہ نہ کرے. اور جی بالکل ایسے ہی ہے. اور صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا جلد بازی کرنا کیا ہے اے اللہ کے رسول؟ تو ارشاد فرمایا جلد بازی یہ کہنے لگے کہ میں نے دعا کی اور دعا کی کہ لیکن اپنی دعا کی قبولیت ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دی, بس پھر وہ حسرت کا شکار ہو جاتا ہے اور دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے. ایسا ہوتا ہے کہ اکثر بندے جو ہوتے ہیں کہ جب وہ دعا کرتے ہیں تو جب ان کی دعا اس وقت قبول نہیں ہوتی تو وہ مایوس ہو جاتے ہیں, دل چھوڑ جاتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی. لیکن اس کے پیچھے بھی اللہ رب العزت کے ہاں ایک حکمت ہے جو آپ نہیں جانتے. اس نے دعا کا ایک وقت مقرر کیا ہے, دعا اسی وقت قبول ہوگی جو آپ کے لیے بہتر ہے. سب سے بڑی بات یہ کہ کہتے ہیں کہ اپنے لہجے میں ٹھہراؤ لے کے آنا چاہیے. اور ہم نے کچھ لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ نماز ادا کر رہے ہوتے بہت تیزی سے پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو کہتے ہیں کہ یہ طریقہ بھی غلط ہے. ہم نے یہ پوچھا تھا کسی مولانا سے, انہوں نے کہا تھا کہ یہ طریقہ بھی غلط ہے. ہمیں جب دعا کرنی ہے تو اللہ کے آگے رو کے گڑ گڑا کے دعا کرنی ہے, اور ہمیں اللہ تعالیٰ کو یہ کہنا ہے کہ اے اللہ ہم تیرے محتاج ہیں, اس کے علاوہ ہمیں کوئی جو ہے کچھ نہیں دے سکتا. تو یہ قبولیت کا وقت بھی ہو سکتا ہے ہو. اور کہتے ہیں کہ انسان کی آنکھ سے نکلنے والا آنسو جو ہے وہ اس کی دعا بھی قبول کروا دیتا ہے. بالکل. تو بالکل ایسی ہی باتیں, چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن کو ہمیں مد نظر رکھنا ہوگا. جلد بازی تو ویسے ہی کہتے ہیں شیطان کا کام ہے. شیاطین جو ہیں یہی جلد بازی ہمیشہ جو ہے کرتے ہیں, اور انسان جو ہے اس کو اپنے لہجے میں ٹھہراؤ لے کر آنا چاہیے. نماز اگر پڑھا ہے تو نماز میں جو ہے اس کو آرام سے نماز ادا کرنی چاہیے, اور ساتھ ہی ساتھ دعا جو ہے دعا خدا کے آگے, خدا باری تعالیٰ کے آگے جو ہے ہاتھ پھیلا کے جو ہے رو کے گڑ گڑا کے دعا کرنی چاہیے. تو ہماری دعا ضرور قبول ہوتی ہے. اور اگر انسان جو ہے دعا قبول نہیں ہوتی اس کی اس وقت پہ, تو اللہ پاک نے میرے خیال سے حکمت ہے اس کے اندر خدا پاک کی, کیونکہ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دعا کرنا چھوڑ دیں اور کہا کہ ایک دفعہ دعا کر دیں اور مایوس ہو جائیں. نہیں, وہ دعا بار بار کریں, کیونکہ دعا مانگنا اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے, اور گڑ گڑا کر رو کر آنسو مانگنا تو رب العزت کو بہت پسند ہے. اور کہتے ہیں کہ اگر دل اتنا بھرا ہوا ہے مایوسی سے کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ دعا کیسے مانگے, تو رب العزت نے فرمایا کہ آسمان کی طرف دیکھ کر ایک آنسو گرا دو نا, تو وہی کافی ہے. رب العزت کو جو ہے وہ منانے کے لیے وہ کافی ہے. بالکل. اور یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں انم, یہ کوئی بڑی باتیں بھی نہیں ہیں, یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن کو مد نظر رکھنا ہماری روزمرہ کی زندگی میں بہت زیادہ ضروری ہو چکا ہے. کیونکہ خود جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ اس ٹائم وہ خدا اور اس کے بیچ میں ہم کلامی کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. اسی طرح اچھی باتیں آپ سے اور بھی شیئر کریں گے, تو آگے بڑھیں. اور آپ کو بتائیں کہ ام کلثوم بنت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خبر دی کہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا تھا کہ وہ جھوٹا وہ نہیں ہے جو لوگوں میں باہم صلح کروانے کی کوشش کرے اور اس کے لیے کسی اچھی بات کی چغلی کھائے یا اسی سلسلے کی اور کوئی اچھی بات کہہ دے. تو اسی حوالے سے آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ حضرت امام علی کے قول کے مطابق علم کے شہر کے دروازے سے اعلان ہوا, صدق یقین کے ساتھ سوئے رہنا اس نماز سے کہیں بہتر ہے
کہ جس کے پڑھنے میں یقین شامل نہ ہو. بالکل ایسے ہی ہے، اور اس نماز سے کہیں بہتر ہے کہ جس کے پڑھنے میں یقین شامل نہ ہو. اور کہتے ہیں کہ انسان اگر سجدے بھی کر رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، مگر کیا ہوتا ہے کہ یقین شامل نہیں ہوتا، توکل نہیں ہوتا. سب سے پہلے اگر آپ نماز ادا کرتے ہیں اور آپ اگر کسی چیز کی دعا کر رہے ہوتے ہیں تو اپنے ذہن میں یہ بات کو نشیں کر لیں آپ لوگ کہ اللہ رب العزت پر توکل جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اسی سے آپ کو پورا رکھنا ہوگا توکل، اور آپ کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ باری و تعالیٰ ابھی نہیں تو کچھ دیر بعد ہماری فریاد کو ضرور سنے گا. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اگر ہم لوگ اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو بہت ہی بڑی بات ہو جائے گی. ہم لوگوں کی ایک زندگی جو ہے بہت ہی پرسکون ہو جائے گی. آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ جو ہے شیر خدا امام علی کا جو ہے فرمان ہے کہ جب عقل کامل ہو جائے تو کلام کم ہو جانا ہے، یعنی کہ ہم کلام کم ہو جانا چاہیے. اور آدمی اکثر صحیح بات کرتا ہے، کہتے ہیں وہ کم بولتا ہے اور صحیح بات کرتا ہے، صحیح بات بولتا ہے. اور کہتے ہیں کہ جب عقل کامل ہو جائے اور تو ہم کلام جو ہے وہ کم ہو جانا چاہیے. کہتے ہیں کہ جو ہے خاموشی بھی ایک عبادت ہے. اور ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں بے جا بہت بولتے ہیں، اور ہمارے بولنے سے بھی کسی کی دل آزاری ہو سکتی ہے، اور کسی کی جو ہے کسی کی دل آزاری کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ کسی کو تکلیف بھی پہنچ سکتی ہے. پھر ہمیں پتہ نہیں ہوتا نا کہ ہم نے کچھ ایسے الفاظ ادا کر دیے ہیں کہ جس کے اس سے اگلے کی دل آزاری ہو گئی ہے، ہمیں اس بات کا پتہ نہیں ہوتا. لیکن اللہ رب العزت کے ہاں تو وہ بات کی پکڑ ہے نا، اور اس بات کی پکڑ کی سزا بھی ملے گی. تو اس لیے بندے کو چاہیے کہ وہ کم بولے، سوچ سمجھ کر تول کر بولے. اور کیونکہ خاموشی بھی ایک عبادت ہے. کہ پہلے تولو پھر بولو. اور یہی تو بات ہے کہ اگر ایسے مصرے ہم اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو ہم لوگ بہت سمجھدار شاید ہو جائیں، اور شاید ہمارے سے کسی کو نقصان بھی نہ پہنچے. ایسی ہی چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں جن کو ہمیں اپنی روزمرہ کی زندگی میں شامل کرنا جو ہے بہت ضروری ہے. اور آگے بڑھیں اور اچھی بات میں ایک اور بات شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ایک شخص نے جناب علی کرم اللہ وجہہ سے سوال کیا کہ انسان مختار ہے یا مجبور؟ آپ نے جواب دیا کہ اپنی ایک ٹانگ اٹھاؤ. اس شخص نے اپنی ایک ٹانگ اٹھائی. تب آپ نے کہا کہ اب دوسری بھی اٹھاؤ. وہ بولا میں اس سے مجبور ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ یہی مثال مختار کی اور مجبور کی ہے. تو اسی حوالے سے بات کریں کہ انہوں نے بتایا کہ مجبور اور مختار میں یہ فرق ہے. بالکل ایسے ہی ہے کہ جب کتنی خوبصورت بات ہے اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں، اگر ہم اس کی گہرائی میں جائیں اور ہم اس کو سوچیں کہ کیا ہے اس کے پیچھے ریزن، تو یہ ہے کہ آپ نے جواب دیا کہ ایک ٹانگ اٹھاؤ. اس شخص نے اپنی ایک ٹانگ اٹھائی، تب آپ نے کہا اپنی دوسری ٹانگ بھی اٹھاؤ. وہ بولا اس سے میں مجبور ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ یہی مثال مختار اور مجبور کی ہے، یعنی کہ مجبور ہو کے انسان جو کام کرتا ہے وہ نہیں کر سکتا. یعنی کہ جب دوسری ٹانگ اس کو اٹھانے کا کہا گیا اسے بڑی نہیں اٹھا سکی. تو آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ اللہ کی راہ بظاہر کانٹوں بھری ہے مگر در حقیقت اطمینان اور سکون کی دولت سے بھی بھری پڑی ہے. راہ راست پہ چلنا تو مشکل ہے، لیکن اس کی منزل جو ہے نا وہ بہت جو ہے خوشیوں سے بھری ہوئی ہے. بندہ جب اس راستے پہ چلتا ہے نا تو یقیناً اللہ رب العزت کے جو پسندیدہ راستے پر جب چلتا ہے تو یقیناً اس کا فائدہ ہی ہوتا ہے بہت زیادہ، اس جہان میں بھی اور اس جہان میں بھی. بالکل. اور اللہ کی راہ بظاہر کانٹوں سے بھری ہے، مطلب مشکلات ضرور ہیں. کہتے ہیں نا کہ سچ کی راہ بھی کڑوی ہوتی ہے، سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے. تو مین مقصد یہی چیز ہے کہ اللہ کی راہ بظاہر کانٹوں سے بھری ضرور ہے، یعنی کہ اس کے اندر مشکلات بہت ہیں، ہر راستے پہ پتھر پڑا ہے، مگر در حقیقت اطمینان اور سکون کی دولت سے بھری پڑی ہے. کہ منزل اس کا جو ہے بہت خوبصورت ہے. اور کہتے ہیں کہ جب ہم لوگ تھوڑی سی مشکل سے گزر جاتے ہیں تو اس کے بعد ہمارے لیے ہر جگہ آسانی ہی آسانی ہوتی ہے. اندھیرے کے بعد جو ہے وہ صبح ہوتی ہے، صبح کے بعد اندھیرا ہے. تو یہ زندگی کا حصہ ہے، اس سے بندے کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. اللہ رب العزت سوچ سمجھ کر ہی بندے پر جو ہے وہ آزمائش ڈالتا ہے کہ جتنی وہ برداشت کر سکے اتنی ہی آزمائش ہوتی ہے اس پر. اور اللہ رب العزت سے ہمیں ہر وقت جیسے کہ پہلے بتایا کہ توبہ کرنی چاہیے، توبہ کرنے سے ہی ہم اپنی زندگی آسان کر سکتے ہیں. آگے بڑھیں اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ انسان بھی عجیب ہے، دعا کے وقت سمجھتا ہے کہ اللہ
بہت قریب ہے اور گناہ کے وقت سمجھتا ہے کہ اللہ بہت دور ہے. جب دعا کے وقت جب دعا کر رہا ہوتا ہے تو اس کو تو یہ ہوتا ہے کہ بس میری ایک سیکنڈ بھی نہ لگے اور وہ میری دعا قبول ہو جائے, لیکن جب وہ گناہ کر رہا ہوتا ہے تب اس کو یاد نہیں ہوتا, اس کو لگتا ہی نہیں ہے کہ اللہ بھی ہمیں دیکھ رہا ہے. اور واقعی یہ بات بہت اچھی لکھی ہوئی ہے کہ انسان بھی بہت عجیب ہے, دعا کے وقت سمجھتا ہے اللہ بہت قریب ہے. یعنی کہ جس طرح ہم کہہ رہی تھی کہ دعا کرتے وقت انسان سمجھتا ہے کہ ابھی میری دعا قبول ہو جائے گی, اللہ پاک سن لیں گے, اور جب گناہ کے وقت سمجھتا ہے کہ مجھے جس طرح دوسرے نہیں دیکھ رہے مجھے اللہ بھی نہیں دیکھ رہا. وہ بند کمرے میں گناہ کر رہا ہوتا ہے, اس کو لگتا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا, لیکن اللہ رب العزت ہر جگہ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور جو بندہ اپنے ذہن میں یہ بات ڈال لے گا کہ میں جو کچھ بھی کروں گا, اگر انسان یا کوئی شخص یہاں کھڑا موجود اس دنیا میں مجھے نہیں دیکھ رہا لیکن اس کی ذات پاک مجھے دیکھ رہی ہے, اور اس سوچ سے وہ اس گناہ سے بچ گیا, تو یقیناً اس جہان میں اس کا درجہ بہت زیادہ ہے اور اس جہان میں بھی وہ کامیاب ہوگا. تو یہ وہی ایک کامیاب جو ہے شخص ہے. تو آگے بڑھیں, آپ کو بتائیں غصہ ہمیشہ تنہا آتا ہے لیکن جاتے ہوئے اپنے ساتھ عقل, سمجھ, اخلاق, ذہانت اور شخصیت کی خوبصورتی بھی لے جاتا ہے. کہتے ہیں غصہ حرام ہے. تو کیوں کہا گیا ہے کہ جب غصہ آتا ضرور ہے, تنہا آتا ہے, اکیلا آتا ہے غصہ, اس کے ساتھ نہ عقل آتی ہے, نہ سمجھ آتی ہے, نہ اخلاق آتا ہے, نہ ذہانت آتی ہے, نہ شخصیت کی خوبصورتی آتی ہے. اور جب بندے سے یہ بات کہی جائے کہ غصہ آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھ سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی اس لیے غصہ آتا ہے. تو آپ کا امتحان ہی یہی ہے کہ اچھی بات تو ہر کوئی برداشت کرتا ہے, برداشت کرنے والی بات وہ ہوتی ہے جو غلط ہوتی ہے, اس پر آپ برداشت کریں, غصہ نہ کریں, اپنے آپ پر کنٹرول کریں. تو یہی آپ کا جو ہے وہ صبر کا امتحان ہے. کیونکہ کہتے ہیں کہ غصہ جاتے وقت آپ کی عقل, جب ہم غصے میں بول رہے ہوتے ہیں ہماری عقل بالکل کام نہیں کر رہی ہوتی, سمجھ ہم اپنی سمجھ سے بالکل آری ہو جاتے ہیں, اخلاق کہ ہم نے کس لہجے میں بات کرنی ہے, ہمارے لہجے میں شائستگی بالکل نہیں ہوگی اس ٹائم پہ جب ہم غصے میں ہوں گے, ذہانت کہ ہم سوچ سمجھ کے کچھ اپنی ذہانت کا بھی استعمال کریں, اور شخصیت کی خوبصورتی کو بھی. اور اسی لیے کہتے ہیں کہ جب غصہ آئے تو ٹھنڈا پانی پیے, اگر آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں اور بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں. تو یہ جو ہے وہ غصے کو کنٹرول کرنے کے بارے میں ہمیں اسلام نے بھی بتایا ہے کہ غصے کو ہم اس طرح کنٹرول کر سکتے ہیں. کیونکہ واقعی جیسے میرا نے بتایا کہ غصہ آتا تو تنہائی میں ہی ہے, لیکن جاتے ہوئے اپنے ساتھ عقل, سمجھ, اخلاق, ذہانت اور شخصیت کی جو خوبصورتی ہے وہ سب لے جاتا ہے, جو انسان کے لیے بہت نقصان دہ ہے. بالکل ایسی ہے. تو ناظرین, آج کی ہماری اچھی باتیں تھیں. آپ ہمیں لائیو کالر کے ذریعے بھی جوائن کر سکتے ہیں, ہمارے ساتھ شامل گفتگو بھی ہو سکتے ہیں. تو یہاں پہ شامل کریں گے ایک بریک سے واپس آ کر ہم بات کریں گے جو مہلک وائرس نے جو ہے پاکستان میں اپنے پنجے گاڑ لیے ہیں, اس سے ایک ہارٹ پیشنٹ پہ کس حد تک افیکٹ ہوتا ہے. دیکھتے رہیے مارننگ ود اسٹار ایشیا.